वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले एयर मार्शल साहब से मैं क्वेश्चन कर रही थी, ब्रेक पे जाना पड़ा। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय हुकाम से 2 मरतबा सवाल करने के बावजूद भी भारत मुसलसल राफेल तैयारों से मुतालिक इन्फॉर्मेशन देने से इनकार है। उनके ऑफिसर जो हैं वो इस बात को गोलमोल जैसे उनके हलक में अटक जाती है, ये बात जवाब ही अटक जाता है, वो दे ही नहीं पाते हैं। जबकि फ्रांसीसी कंपनी राफेल के मार्केट में शेयर्स को देखें तो तकरीबन 10% तक ओवरऑल गिर चुके हैं। कंपनी को होने वाले भारी नुकसान का जिम्मेदार आपके ख्याल में, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल मार्शल ऑफिसर रह चुके हैं, किसको समझा जाए सर? राफेल की टेक्नोलॉजी को या फिर भारतीय फिजाइया को, भारतीय पायलट्स को जो उसको यूज ही नहीं कर सके? देखिए फायजा, अगर आपको याद हो, जब ये पहलगाम का वाकया हुआ उसके बाद मोदी साहब ने अपनी 2-3 मीटिंग्स की डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट की, तो वहां पे जो उनकी एयरफोर्स के वाइस चीफ थे उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना प्रोफेशनल ओपिनियन दिया कि हम पाकिस्तान की फिजाइया के साथ लड़ने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उनको सैक कर दिया गया। दुरुस्त कह रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ये इक्विपमेंट ले लेना कोई कमाल नहीं है। कमाल होता है जब आप इक्विपमेंट लेके उसको आप महारत हासिल करते हैं, उसके ऊपर मैन मशीन इंटरफेस होता है, वो जंगे जिताता है। ये साबित किया पाकिस्तान की फिजाइया ने कि एक मकसद, एक जज्बा और एक ट्रेनिंग ये फर्क डाल देती है। ये जो होती है ना इंटेंजिबल चीजें, असल में यही मैटर करती है जंग में। अगर एक नाअहल बंदे के हाथ में आप अच्छा इक्विपमेंट दे दें तो वो उसको किस हद तक इस्तेमाल कर सकेगा। तो वो उन्होंने, मेरा ख्याल है फौज का कसूर नहीं है जी, उनकी सियासी क़यादत ने अपने घिनौने सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया। देखिए वो तो अपने बंदे मरवा के सियासत अपनी चमकाते हैं, खुद ही अपने बंदे को मारते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हमारे साथ जो है ना वो दहशतगर्दी हुई है। तो वो उनसे आप अखलाकियात की तो कोई बात नहीं हो सकती। तो हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, हमें देखे फैजा, हमने उनको समझाने की कोशिश की कि आप ऐसी हमाकत ना करें, क्योंकि 2 न्यूक्लियर आर्म मुल्क जब जंग में जाते हैं ना तो एस्केलेशन लेडर कितनी जल्दी से हो जाती है, उससे किसी के इख्तियार में नहीं रहता, फिर टिट फॉर टैट होता है। तो जो है ना आप होश से ना हो ले, लेकिन उनको तो बस ये करना ही था क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था, तो वो कर गुजरे और फिर जब बाद में जो जवाब आया तो फिर वो रोने लगे। अच्छा सर, कल जो मोदी की मैंने तकरीर सुनी उसमें भी वो कह रहा था कि भारत ने, पाकिस्तान ने तो हमें भी अटैक कर दिया, यानी कि वो ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि पाकिस्तान शायद वो अंडर एस्टिमेट कर गए थे या अपनी पार्ट्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे या ओवर एस्टिमेट कर रहे थे अपनी पार्ट्स को, कि हम कोई बड़ी कोई तोप चीज़ है। उनके पास नो डाउट एक बड़ी इस वक्त वो मईशत है, पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी मईशत है। उनके पास टेक्नोलॉजी राफेल 4.5 जेन का है, उसकी टेक्नोलॉजी पे सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि क्या उनके पायलट्स को इतनी तरबियत थी, क्या उनके पायलट्स की वो महारत उनको दिलवाई गई थी, इतनी ट्रेनिंग थी कि वो उसको उस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं जिस तरह से वो जहाज़ था। तो यहाँ पे आके वो फेल हो जाते हैं। सर आपको याद होगा फ्रांसीसी अखबार ने दिसंबर 2024 में भारत के ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट, यानी कि भारतीय फ़िज़ाइया के तकनीकी मसाइल और तरबियत पे संगीन सवालात उठाए हैं सर, और ये ली मोंडे है एक फ्रांसीसी अखबार, उसमें ये डिटेल सामने आई। और आप दुरुस्त कह रहे हैं, उनके जो एयर चीफ है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि वो नहीं लड़ सकते, लेकिन अभी आपको लगता है कि इतनी मुंह की खाने के बाद अब जो मोदी दोबारा रात को चीखने की कोशिश कर रहा था, वो चिंगारने की कोशिश कर रहा था, एक फेलियर फेस के साथ, एक फेलियर हिस्ट्री के साथ, अब दोबारा वो इस तरह की किसी कोशिश में आएगा कि पाकिस्तान पे अटैक करे दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? अगर आप लॉजिक की बात करें तो नहीं होना चाहिए, ठीक, लेकिन भारत जैसे मक्कार दुश्मन से जिसने आज तक पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं किया, आप उनसे खैर की तवक्को ना रखें। हमें अपने जो है ना मुल्क के दिफा के लिए,
اپنے ملک کے وقار کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں ہر محاذ پہ تیار رہنا چاہیے. وہ بے شک سفارتی محاذ ہو، مذاکرات کی بیس ہو، یا پھر کائنیٹک اپلیکیشن فوجوں کے ساتھ مقابلہ ہو. ہمیں ہر طرح تیار رہنا چاہیے، اور ہماری یہ جو تیاری ہے یہی ہماری حفاظت کی جو ہے نا ذمہ داری لے گی، اسی کی ضامن ہوگی. تو الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. یہی اس قوم کا جو ہے نا ایک پورا امتیاز ہے کہ یہ ویسے بے شک آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے رہیں اور گلے شکوے کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جب ہمیں کوئی بیرونی دشمن للکارتا ہے تو پھر یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اس چیز کا بھارت کے پاس کوئی نعم البدل نہیں ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جنگ کے میدان میں ناکامی کے بعد بھارتی جو وزیر اعظم نریندر مودی کڑی تنقید کی زد میں ہے اس وقت، جس کے بعد یہ آوازیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. ان کے ملک سے خود سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب بھارت میں جو جنگ بندی کو خوشائند قرار دے رہے ہیں، جو آوازیں، جو انڈیپینڈنٹ وائسز جو اس کو خوشائند قرار دے رہی ہیں، اس پہ آر ایس ایس جو ہے وطن دشمنی کا الزام لگانے لگ گئی ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہی لگا دیتی ہے، ابھی پھر یہ سلسلہ شروع ہے. بھارت کا اس وقت سب سے میرے خیال میں موجودہ سچویشن میں بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پڑھا لکھا وزیر اعظم ہونا چاہیے ان کا، یا پھر ہندوتوا کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے وہ اس وقت بھارتیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ آپ کے خیال؟ دیکھیے، مودی نے اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ سارا جو ڈرامہ رچایا، اس کا جو اس کو پہلے جو ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے ملکی لیول پہ اس کا سیاسی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کو ہوا. جب تک پاکستان نے جواب نہیں دیا تب تک اس کو ہوا. لیکن اس وقت بھی پوری دنیا میں اگر آپ دیکھا جائے تو جب پاکستان نے کہا کہ اگر پہلگام واقعے میں ہم ملوث ہیں تو ہمیں کوئی ثبوت دیے جائیں، اور پوری دنیا نے بھی یہی کہا، پوری دنیا کے میڈیا نے یہ کہا کہ اگر پاکستان اس میں کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں ملوث ہے تو اس کے ہمیں ثبوت دینے. اس سے پیچھے ہٹ گیا مودی، اور پھر جو ہے وہ جو ایک ہائپ کریٹ کی تھی اس نے اپنے ملک میں، وہی اس کے گلے پڑ گئی. اور وہ جو گنگا الٹی جیسے کہتے ہیں نا بہہ گئی، گنگا واقعی الٹی بہہ گئی. اور جو تدبیریں تھی بھارت کی، جو انڈیا نے تدبیر کی تھی اور بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرتا تھا پاکستان کو، وہ ساری الٹی ہوگی الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے. اور پہلے اس کو جو انٹرنیشنلی لیول پہ نقصان ہوا، جو اس نے پہلگام والا واقعہ کیا، خود کیا، اور اس کے بعد ثبوت بھی نہیں دیے. اب اس جو ایپیسوڈ ہوا ہے، جو ہمارے ایک دوسرے پہ ڈرون اٹیکس یا سرجیکل سٹرائکس ہوئی ہے، اس میں اس کو سیاسی اور ملکی لیول پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس کو سیاسی طور پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے مودی کو اور اس کی جماعت کو بھی. اور میں سمجھتا ہوں فیضا کہ اب یہ ہمارے لیے، دیکھیں قومیں جو ہیں ہمیشہ سیکھتی ہیں اور ہمیشہ جو ہے بہتری کی طرف گامزن ہوتی ہیں. یہ ہمارے لیے ایک نادر موقع ہے، اور اس سے اچھا وقت کوئی نہیں ہے کہ ہماری جو فیصلہ ساز ہیں، ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، وہ آپس میں جتنی بھی نفرتیں ہیں ان کو بلا کے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں اور اپنے سیاسی اور سرحدی اور اپنے جو دفاعی، اقتصادی اور دفاعی معاذوں پہ جو ہے، جو انہوں نے ایک روڈ میپ بنانا ہے، جو اگلے 2-3 دہائیوں کے لیے جو ہے رستہ اپنانا ہے، اس پہ جو ہے ایک روڈ میپ بنانا ہوگا 3-4 دہائیوں کے لیے. اور جو ہے یہ اس وقت جو ہے یہ بڑا ممکن ہے. کیوں نہیں ہم اپنے اندر دیکھیں، اب جو ہے جنگ ہماری بند ہو گئی ہے، ڈرون کی، میزائل کی، دونوں ملکوں کی. اب جو ہے بیانیے کی جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. وہ لیکن وہ چونکہ پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور بیانیہ بھی سامنے ہے پوری دنیا کے، وہ سچ اور جھوٹ جو ہے بڑی جلدی اب لوگ جو ہے انفر کر لیتے ہیں. ابھی لوگ بہت زیادہ سچ سامنے لے کے آ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بہت حقائق سامنے جی ایک اور آپ نے بات کی کہ اتنے اچھے رافیل طیارے تھے، اور ان کا جو حشر نشر کیا انڈین پائلٹ نے، فرانس کا بیڑا گرک کر دیا. اس کی بنیادی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں، جب کوئی سچ اور حق پہ ہوتا ہے تو اس کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا. ہمارے جو پائلٹ تھے اور ہم جو ہے الحمدللہ حق اور سچ پہ تھے، وہ جو ہے وہ جھوٹ پہ تھے اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. ہماری جو خود مختاری ہے،
ہماری جو سرحدیں ہیں سالمیت ہے اس پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. لہٰذا جی میں پنجابی کہندے چور دے پیر کو نہیں ہوندے, ڈاکو دے پیر کو نہیں ہوندے, انہوں دے پیر کوئی نہیں سی, اس لیے وہ خود ہی ڈگدے پھرتے وقت. درست کہہ رہے شراز خان صاحب سے جانتے ہیں. شراز خان صاحب, بھارت پاکستان کے ساتھ تنازعات کے حل کے لیے کسی فریق کو ثالثی کے طور پہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. ہم نے بے تحاشا بھارت کی اسٹیٹمنٹ دیکھی, ان کے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ دیکھی, ہمیشہ انہوں نے اسی طرز پہ اپنی سیاست رکھی کہ کوئی ثالثی کو وہ قبول نہیں کریں گے, ہمیشہ انکار کرتا چلا آیا. کیا وجہ ہے حالیہ جنگ ہارنے کے باوجود بھارت نے فوراً امریکی ثالثی کو قبول کر لیا اور اب اپنی جو ہے وہ قوم سے بھی اور اپنی عوام سے بھی اور اپنے جو اپوزیشن ہے باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی برا بھلا کہلوا رہا ہے خود کو موجودہ حکمران؟ شراز صاحب دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ مجھے کچھ ٹربیوٹ پیش کرنا دیں نریندر مودی صاحب کو. وہ جھوٹے ہیں, مکار ہیں اور انسانیت کے قاتل بھی ہیں اور گجرات کا بچر کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. اور I demand from here, and I'm not demanding only one. There are many Indians I know within India, or they're living in the UK or Europe. They are demanding from India for his جو استعفا مانگ رہے ہیں کہ استعفا دے دو, اب ریزائن کر دو. تو آئی ہوپ کہ دس ول ہیپن. اور دوسری بات یہ کہ ہندوتا کی جو تھیوری ہے یا جو ایکسپلینیشن ہے وہ عمران خان صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر UN میں پیش کر دی تھی. اس کے بعد دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ ہندوتا کی تھیوری کیا ہے, مسولینی کی کیا ہے اور RSS کی کیا ہے. وہ تو بڑے فارم کے اوپر انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے کیا تھا اور بالکل ایکسپوز کر دیا تھا. دوسری بات یہ کہ اگر سارے مسلمان انڈیا سے وینش ہو جائیں گے تو ان کو ذرا یاد دلاتا چلوں کہ 1526 سے 1857 تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اور 331 سال حکومت رہی ہے. اور یہ پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بزرگوں کی نعمت قربانیوں سے ایک نعمت کے طور پر عطا کیا ہے اور اس نے باقی رہنا ہے. لیٹس ہوپ کہ اس جنگ سے یہ جو انہوں نے ایڈونچر کیا ہے, جو ہم ریلیکٹنٹ تھے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریٹیلیٹ, لیکن یہ اللہ نے فیصلہ ہم سے کروایا اور یہ ہوا. اس سے 20 کروڑ مسلمانوں کا عرصہ حیات جو تنگ ہوا پڑا تھا ان کو کچھ حوصلہ ملا ہے کہ دیر آر سم ون who can look after our interest. اور کچھ لوگ تو پاکستان مخالف تھے اس وقت, انہوں نے پاکستان کی حمایت نہیں کی تھی. اسی طرح وہ کشمیری جو ڈے آؤٹ ڈے نائٹ ایز وی اسپیک ہم وہ جنگ کی حالت میں رہتے ہیں, ان کے گھر بر تباہ ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں رسک ہیں. ان کے لیے مقبوضہ کشمیر گنتونو مویب جیسی بدنام زمانہ جیل سے بھی برے اس کے حالات ہیں. اور وہاں پر ان کو بھی حوصلہ ملا ہے کہ دیر از سم ون, کوئی فریق ہے وہ پاکستان ہے, اس کا پشتیبان ہے ہماری تحریک, ان کو ایک حوصلہ ملا ہے. جو پنجابی یا سکھ خالصتان کی تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی جو ریفرینڈم منعقد کر رہے ہیں دنیا بھر میں کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ یا ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اور پھر ڈونٹ فرگیٹ کہ وہاں کی ایک سول سوسائٹی ہے, وہ بہت ووکل ہے, وہ مودی کے نیریٹو کو بائی نہیں کرتی. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے, صحافی بہت سارے ہیں, انڈیویجولز بھی بہت سارے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ کہیں مجھے کارڈ دیں گے. ایک تو ہماری ٹیبل پر ایک تو ڈی جی ایم او کی جو 5:30 بجے بھارتی وقت کے مطابق دونوں ملکوں کی جو میٹنگ شروع ہوئی وہ کافی دیر تک رہی اور دونوں نے اس چیز کو مانا کہ یہ سیز فائر اس پر عمل درآمد ہوگا اور کئی گھنٹے یہ جاری رہی. اور انہوں نے کہا کہ جو بارڈر پر ایسکولیشن ہے یا فوجیں ہو گئی ہیں ان کو بھی پیچھے ہٹنا, اس پر بھی رضامندی ظاہر کی گئی اور ہر کوشش کی جائے گی کہ جب تک سیاسی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کوئی کسی قسم کی وائلیشن نہ ہو. تو مودی کی تقریر ان ساری چیزوں سے بالکل اپوزٹ تھی. اور یہاں پر دو چیزیں ہمیں بہت ضروری کرنی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو کشمیر کے مسئلے پر جب ثالثی کی بات ہے نا یا انڈس واٹر ٹریٹی پہ ثالثی کی بات ہے نا, یہ اب کوئی نہیں ہمیں روک سکتا اور بھارت کو آنا پڑے گا ٹیبل کے اوپر, چونکہ بھارت رائے فرار اختیار کر رہا تھا اور ہمیں جو چیز روک رہی تھی بائیلیٹرل کر رہی تھی وہ شملہ ایگریمنٹ تھا جو کیا گیا. اور ہم نے
اچھا انہوں نے واٹر ٹریٹی کو ختم کیا اس معاہدے کو اور ہم نے شملہ ایگریمنٹ سے اپنے آپ کو ودرو کیا. اٹ مینس دیر از اے نیڈ فار تھرڈ پارٹی میڈیشن. اور تھرڈ پارٹی میڈیشن میں جہاں بات آتی ہے وہ نیگوسیشن کرنے والی ہماری حکومت ہوگی. ہمارے جو ڈپلومیٹ ہیں وہ کریں گے. تو درست میں کہہ رہے ہیں یہ شیراز صاحب. سمجھتا اب ہوں دیکھنا وہ یہ کتنا اچھا. آخری خبر جی آخری پلیز ذرا خبر سن جلدی. لیں. جی یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے ترکی میں ہوں, لیکن ترکی نے جس طرح اپنے آپ کو بالکل ہی پاکستان کے ساتھ الائنس کیا تو کسی تیسری جگہ ہوں گے. تو ہو سکتا ہے دبئی میں ہوں اور ان کی طرف سے اجے دیول وغیرہ یہ آئیں, اور یا سعودی عرب شاید اس میں کرے. لیکن جہاں سعودی عرب میں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت موجود ہے, یہ مسئلہ بھی کہ یہ میڈیشن کہاں ہوگی, اس پر بھی ورکنگ ہو رہی ہے. لیکن مجھے افسوس سے پڑ رہا ہے کہ ہماری سول گورنمنٹ کے کچھ ہاکس ہیں, جیسے ڈیفنس منسٹر ہے, فارن منسٹر ہے یا انفارمیشن منسٹر ہے, دے آر ناٹ کیپیبل آف ریپرزینٹنگ پاکستان ان اے بالکل صحیح نائس کہہ رہے وے ہیں, بالکل the صحیح way کہہ the رہے ہیں, military کیونکہ conduct وقت was. کم ہے. میں دونوں اپنے مہمانوں کا جو ہے وہ لاسٹ پوائنٹ جاننا چاہوں گی. اجازت صاحب مجھے یہ بتائے کہ مقبوضہ کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے پاکستان کشمیر کو عالمی سطح پہ اجاگر کرنے میں کامیاب ہوا ہے. اب سر سچویشن یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ انویسٹیگیشن کی آفر کی. بھارت نے اس آفر کو قبول کرنے کی بجائے الٹا پاکستان پہ جنگ مسلط کر دی. جنگی میدان میں ناکامی کے بعد بھارت پھر مذاکرات کی باتیں کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. کیا اس صورتحال میں بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر مذاکرات ہونے چاہیے, یا پھر بھارت کو مذاکرات کی میز پر ایک ہارے ہوئے فریق کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے؟ سر یور اوپینین. دیکھیے یہ تو ڈیفینیٹلی ایک سچائی ہے کہ اس پوری وار کے بعد کشمیر دوبارہ دنیا کی سینٹر سٹیج پہ آ گیا ہے. درست. اور اس وقت دنیا میں جو تنازع ہیں, جو ایکٹیو کانفلکٹس ہے, اس میں یورپین تھیٹر میں یوکرین کا مسئلہ جو اب تقریباً اپنے اختتام پہ ہے, اور دوسرا غزہ کا ہے. اور یہ وہ واحد مسئلہ ہے جو 70 سال سے بارہا جو ہے ایک آتش فشاں جیسے ہوتا ہے نا, کہ وہ ایکٹیو آتش فشاں ہوتا ہے, کچھ عرصہ امن رہتا ہے, وہ دوبارہ پھٹ پڑتا ہے. تو یہ مسئلہ کشمیر ایک آتش فشاں ہے. اب ہم اسے دوبارہ سینٹرل اسٹیج پہ لے آئے ہیں, لیکن بھارت مذاکرات کی ٹیبل پہ کس طرح بیہیو کرے گا, ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ان مذاکرات کو ہوسٹ کون کر رہا ہے, وہ اس ملک کا کردار. اس میں امریکہ کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہوگا کہ وہ کتنے پریکٹیکلی اور کتنے جو ہے لاجیکلی اس چیز کو آرکسٹریٹ یا مینیج کرتے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. لاسٹ پوائنٹ ہرل صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ برابری کی سطح پہ مذاکرات پاکستان کو ٹریٹ کرے گا مذاکرات کی میز پہ, یا پھر ایک ہارے ہوئے جو ہے وہ فریق کے طور پہ پاکستان کو ٹریٹ کرنا چاہیے؟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 100 ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਤੇ 100 ਗੰਢੇ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ एपिसोड ਵਿੱਚ. ਤੇ मैं अब मेरी नज़र में जो है पाकिस्तान को अपनी शराइत पे भारत के साथ बातचीत करने में अपनी रजामंदी जो है वो शो करनी चाहिए. اپنی شرائط پہ. اور اس جنوبی ایشیا کی جو یونین ہے پوری, اس کو ایک پرامن یونین بنانے کے لیے دونوں ملکوں کو جو ہے اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. دونوں ملکوں کو اور ثالثی کو بھی کردار اہم ادا کرنا چاہیے. دونوں ملکوں کی جو عوام ہے بیچاری, جو اس وقت تنگ ہے بھوک اور ننگ میں سے, بالکل صحیح ان کو ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین روزگار کے لیے, ان کی پرامن زندگی کے لیے اور ان کے اہم کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ صاحب, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. غلام عباس ہرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. معذرت چاہتی ہوں ہرل صاحب آپ کی بات کو کاٹنے کے لیے, کیونکہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شیراز خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, پروگرام کے اختتام پہ سلام پیش کروں گی ان ماؤں کو جو اپنے جگر گوشے اس وطن کی سلامتی کے لیے قربان کرنے کے لیے افواج میں بھیج دیتی ہیں, اور سلام پیش کروں گی ان جوانوں کو جو جذبِ شہادت کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اور ایک لمحہ بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ شہید ہو جائیں گے یا وہ اپنی ماؤں کے بچے ہیں. جس طرح سے انڈین فورسز جو تھی وہ اپنے مورچے چھوڑ کے بھاگ گئی اور ہمارے جوان ڈٹے رہے, اور ان سویلینز کو بھی سلام پیش کروں گی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا بھارت کی در اندازی کے نتیجے میں, بھارت کی جارحیت کے نتیجے میں. اور ناظرین, اس سب کے علاوہ اینڈ پہ اپنی افواج کو بھی سلام پیش کروں گی. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.